काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशानाए बसीरत के इस खूबसूरत ऑडियो बुक सेशन के ऊपर हम जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम विलादत से ज़हूर तक, जिसके मौलिफ़ हैं आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद काज़िम क़ज़वीनी। आइए, हमने पिछली ऑडियो में पेज नंबर 183 तक पढ़ा था और नवीं फ़सल ख़त्म की थी, और इस ऑडियो में हम पेज 184 से 10वीं फ़सल का आगाज़ कर रहे हैं। हर हेडिंग है ग़ैबत कुबरा। चौथे नाइब ख़ास अली बिन मोहम्मद अल संबरी की वफ़ात के साथ ग़ैबत सुग़रा का दौर ख़त्म हो गया और ग़ैबत कुबरा का दौर शुरू हो गया, और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ साबिक़ा तरीक़े वाला इत्तिसाल न रहा। एक तरफ तो ये शिया हज़रात के लिए बहुत बड़ी मुसीबत और हिला देने वाला सानहा था, जबकि दूसरी तरफ ये दीनी क़यादत के इर्तिक़ा का वक्त था और नियाबत इमाम अलैहिस्सलाम इन फ़ुक़हा कराम को मुंतक़िल हो गई कि जिनमें फ़तवा देने के तमाम शराइत मौजूद हों। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने दूसरे नाइब ख़ास मोहम्मद बिन उस्मान के वास्ते से शियों की एक बुज़ुर्ग हस्ती इसहाक़ बिन याक़ूब के नाम एक तौक़ी सादिर फरमाई। उसमें यह हुक्म आया है, अब ये इन्वर्टेड कॉमा में है, पेश आने वाले मसाइल में तुम हमारी अहादीस के रावियों की तरफ रुजू करो कि बेशक वो तुम पर मेरी तरफ से हुज्जत हैं और मैं खुदा की तरफ से उन पर हुज्जत हूँ। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म होता है। उस ज़माने में बहुत से मुहद्दिसीन कराम मौजूद थे कि जो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के असहाब व शागिर्द थे, और उनमें बाज़ ने बहुत सारी किताबें भी तालीफ़ की थीं कि जिनमें उन्होंने अहकाम शरिया और दीगर मौज़ूआत पर अहादीस इकट्ठी की थीं। शियों के घरों में वो किताबें मौजूद थीं और वो ज़रूरत के वक्त इन किताबों की तरफ रुजू करते थे। नेज़ काफ़ी तादाद में इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शागिर्दों ने भी किताबें तहरीर की थीं, जिनकी तादाद 400 से ज़्यादा थीं, और इन्हें अल असूल अल अरबामात कहा जाता है। और इनमें से अक्सर किताबें उस ज़माने में भी इस ज़माने में भी मौजूद और राइज थीं और उन पर एतमाद करके अमल किया जाता था। बहरहाल वो जदीद मसाइल के जिनके बारे में उन्हें हदीस ना मिलती थी, तो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने इस बारे में उन्हें हुक्म दिया था कि वो इन मुहद्दिसीन कराम की तरफ रुजू करें कि जो दलाइल के साथ अहकाम साबित करने में माहिर हैं और वो उसूल व अक़ायद अहादीस सहीहा से मालूम होते हैं। इन ज़राए को इस्तेमाल करते हुए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने शियों को एक नई राह पर लगाया कि वो आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की अहादीस के रावियों की क़यादत में अपने फ़िक़ही मामलात उस्तवार करें। इसका मतलब ये नहीं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस्लामी माशरे से बिल्कुल अलग थलग हैं और कट कर रह गए हैं, या वो मरकज़ क़यादत और कायनात में तसर्रुफ़ करने से माज़ूल हो गए हैं, या वो इससे बिल्कुल अलहदा हैं कि जो लोगों के साथ और आबादियों में पेश आता है, या उम्मत का निज़ाम ही ख़त्म हो गया है। हरगिज़ ऐसा नहीं, बल्कि उम्मत का निज़ाम तो कायनात के ख़त्म होने तक है, क्योंकि ये इलाही निज़ाम है और इसे ज़वाल नहीं है, ख्वाह ये निज़ाम सारे माशरे और इस्लामी दुनिया पर हाकिम हो या उसका ज़हूर भी ना हो सके और गासिब और ज़ालिम हुकूमतों के ज़ेर साया रहे। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि इमाम अलैहिस्सलाम के वजूद का क्या फ़ायदा कि जब वो गायब हैं, और लोग उनसे कैसे फैज़याब हो सकते हैं? इसका जवाब इंशाअल्लाह आने वाली फ़सल में आएगा। अब अगली हेडिंग है सामईन, हम इस वक्त पेज नंबर 185 पर हैं और हेडिंग है कि इमाम गायब के वजूद का फ़ायदा। आइए पढ़ते हैं। इस बारे में बहुत सी अहादीस वारिद हुई हैं जो ये बताती हैं कि इमाम गायब के वजूद का क्या फ़ायदा है।
ذیل میں ہم کچھ احادیث پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا شیعہ دوستان اہل بیت حضرت قائم کی غیبت کے دور میں بھی اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکیں گے؟ رسول خدا نے فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا وہ ان سے فائدہ لیں گے اور زمانہ غیبت میں ان کی ولایت کے نور سے اس طرح فیضیاب ہوں گے کہ جس طرح لوگ سورج سے فیضیاب ہوتے ہیں کہ جب وہ بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، سلمان بن آمش نے الف عین میم شین آمش نے سے روایت ہے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے جب سے آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تب سے زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوئی ہے، یا حجت خدا ظاہر اور مشہور ہوتی ہے اور یا غائب اور پوشیدہ، اور قیامت تک یہ زمین حجت خدا سے خالی نہ ہوگی، اور اگر حجت خدا نہ ہو تو خدا کی عبادت نہیں ہوگی۔ سلیمان کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، لوگ کس طرح غائب اور پوشیدہ حجت سے خدا سے فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، سورج کی طرح کہ جب اسے بادل چھپا لیتا ہے۔ نمبر 3، بالکل ایسا ہی کلام امام زین العابدین حضرت علی علیہ السلام ابن الحسین سے مروی ہے۔ نمبر 4، امام مہدی علیہ السلام کی جو توقیع حضرت اسحاق بن یعقوب کی طرف آئی اس میں مرقوم تھا، میری غیبت کے دور میں لوگ مجھ سے اس طرح فائدہ اٹھائیں گے جس طرح سورج سے فائدہ لیتے ہیں کہ جب وہ آنکھوں سے اوجھل اور بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے، یا جب بادل اسے آنکھوں سے غائب کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ امام علیہ السلام کی تشبیہ کتنی عمیق، خوبصورت اور کمال کی تشبیہ ہے، اور ماضی میں لوگ سورج کے بارے میں صرف اتنا جانتے تھے کہ یہ ایک آسمانی جسم ہے، زمین اس کی وجہ سے روشن ہو جاتی ہے، دن اس کے نکلنے سے شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ڈوبنے سے ختم ہو جاتا ہے، یہ تر چیزوں کو خشک کرتا ہے، پانی کو بخارات بناتا ہے اور ماحول میں گرمی پیدا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور آج کے اس جدید دور میں اس حدیث نے سورج کو بہت سے فوائد آشکار کیے ہیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، اور آج کے اس جدید دور میں اس حدیث نے سورج کے بہت سے فوائد آشکار کیے ہیں جو بہت ہی اہم ہیں۔ یہ موضوع تھوڑا تفصیل طلب ہے، پس ہم عرض کرتے ہیں کہ وہ احادیث کے جو ابھی گزری ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام میں سے 3 اماموں سے مروی ہیں، اور سب ایک حقیقت اور ایک ہی مضمون کی طرف اشارہ کرتی ہیں، گویا وہ ایک ہی چشمے سے نکلی ہیں۔ یہ ہم پیج 187 پہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ یہ جان چکے ہیں کہ نبی معظم اور ائمہ نے امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کو سورج کے بادلوں میں چھپ جانے سے تعبیر کیا ہے، اور ہم سوال کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے انہیں چھپے ہوئے چاند سے کیوں نہ تشبیہ دی، باوجود اس کے کہ چاند کی زمین پر بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں جیسا کہ سمندروں میں مد و جزر وغیرہ؟ جواب یہ ہے، سورج دراصل وجوہات کی بنا پر چاند سے ممتاز ہے۔ پہلی وجہ، سورج کا نور ذاتی ہے، جبکہ چاند سورج کی روشنی سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری وجہ، سورج کی شعاؤں میں بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں جو چاند کی شعاؤں میں نہیں ہوتے۔ تیسری، مجموعہ شمسی میں سورج کی گردش قیادتی اور رئیسانہ گردش ہے، جبکہ چاند دوسرے ستاروں کی طرح ایک سیارہ جو اس مجموعے میں گردش کرتے ہیں۔ یہاں اور بھی فرق ہیں سورج اور چاند کے مابین، لیکن ان کو بیان کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم پھر اپنے اس سوال کی طرف پلٹتے ہیں کہ ان بزرگواروں نے امام غائب علیہ السلام کو سورج کے ساتھ کیوں تشبیہ دی؟ تو اس کا جواب تھوڑا وضاحت طلب ہے۔ اب پہلے ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ سورج کیا ہے اور اس کا زمین کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس کی زمین پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس موضوع کا ہماری کتاب کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں، اس لیے ہم مختصراً امام مہدی علیہ السلام اور سورج کے درمیان شباہت کی وجہ کو بیان کرتے ہیں، اور بعد میں امام غائب علیہ السلام اور بادلوں میں موجود سورج کے مابین شباہت کی وجہ بیان کریں گے۔ اس فضا میں ہزاروں بلکہ لاکھوں شمسی مجموعے موجود ہیں کہ جو اس وسیع فضا میں گردش کر رہے ہیں۔ ان شمسی مجموعوں میں سے ہر ایک شمسی مجموعے کا ایک مرکز ہے، اور
ستارے اس مجموعے میں اپنے اپنے مداروں میں اس مرکز کے گرد تیزی سے اور مقررہ مقدار میں گردش کرتے ہیں۔ ہم پیج 188 پہ پہنچ گئے، اور اسی وقت ہر ستارہ اپنے مرکز سے ایک معینہ مقام پر دور چلا جاتا ہے، اور ہمارا شمسی مجموعہ جو لاکھوں مجموعوں میں سے ایک ہے، اس کا بھی ایک مرکز ہے اور وہ سورج ہے، اور ستارے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ اوساط علمیہ میں مشہور ہے کہ ہمارے نظام شمسی میں 9 سیارے ہیں، اور وہ یہ ہیں: عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون اور پلوٹو۔ ان مجموعات شمسی میں ایک عجیب نظام موجود ہے کہ جو ان کی بقا کا ضامن ہے، اور وہ مرکز میں جاذبیت اور کشش کی قوت ہے۔ پس مرکز اپنے گرد گھومنے والے ستاروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور ستارے اپنی پوری قوت کے ساتھ مرکز سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے ان موجودات کی بقا، انتظام اور حرکت بڑی حیرت انگیز ہے، اور یہ سب سورج میں موجود قوت جاذبیت کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ قوت جاذبیت نہ ہوتی تو نظام خراب ہو جاتا، مجموعہ مضطرب ہو جاتا، ستارے بکھر جاتے، آپس میں ٹکرا جاتے، اس فضا میں اتر آتے، یہ کائنات برباد ہو جاتی اور وجود عدم اور فنا میں بدل جاتا۔ پاک ہے وہ خدا جس نے اپنی قدرت سے آسمانوں اور زمین کو زوال سے روکا ہوا ہے۔ خداوند متعال نے سورج میں جاذبیت کی قوت خلق کی ہے، اور مجموعہ شمسی کے ستاروں میں دافعیت اور قوت مانعی خلق کی ہے۔ پس ہر ستارہ سورج سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے، ایک ایسی قوت کے ذریعے کہ جو تصور سے بالاتر ہے، لیکن سورج کی قوت جاذبیت انہیں مقررہ مدار سے دور ہونے سے روکتی ہے، اور ستاروں کی قوت دافعہ انہیں سورج کے قریب نہیں ہونے دیتی تاکہ وہ سورج کے قریب ہو کر جل نہ جائیں، نظام خراب نہ ہو جائے اور زندگی ہمیشہ کے لیے ختم نہ ہو جائے۔ پس سورج تمام مجموعہ شمسی کو زوال سے بچاتا ہے۔ یہ تھی تھوڑی سی وضاحت سورج کے ان ستاروں پر اثر کی جو سورج کے گرد گھومتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ زمین اور وہ ہیں جو اس پر رہتے ہیں۔ اس چمکدار جسم کی کتنی اہمیت ہے کہ جو ایک بہت بڑے شعلے کی شکل میں طلوع ہوتا ہے، اپنی شعاعیں زمین پر بھیجتا ہے، اور انسانوں، حیوانوں، پودوں، ہوا، پانی، مٹی اور جمادات میں مختلف کام سر انجام دیتا ہے۔ یہ واضح ہے۔ اچھا، اب ہم 189 پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ بادل صرف سورج کی نظر آنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، سورج کی تاثیر میں نہیں، اور یہ ایک طبعی امر ہے کہ بادل سورج کی روشنی ہی کی وجہ سے بنتے ہیں، اور بارش بادلوں سے برستی ہے۔ تو اگر سورج نہ ہو تو نہ بادل ہوں گے، نہ بارش، نہ فصلیں ہوں گی، اور نہ ہی جانور، اور زندگی کے گنے چنے دن رہ جائیں گے۔ پس امام مہدی علیہ السلام، جن کو رسول خدا امام سجاد علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بادلوں کے پیچھے چھپے ہوئے سورج کی طرح قرار دیا ہے، انہی کی وجود سے انسان نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے، اس کی زندگی کا انتظام ہوتا ہے، اور یہ سب خداوند متعال کا اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر فضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انہی کی بدولت خیر و برکت اور لطف خداوندی کی بارش لوگوں پر برستی ہے۔ آپ علیہ السلام خدا کے حکم سے اس کائنات میں پردہ غیبت میں ہیں۔ کائنات میں آپ علیہ السلام کا تصرف جاری و ساری ہے۔ آپ علیہ السلام ان تمام خوبیوں اور صلاحیتوں کے مالک ہیں کہ جو خدا نے انہیں بخشی ہیں، اور ان کی زندگی ایک ضعیف اور ناتواں شخص کی طرح نہیں ہے کہ جس کے پاس کسی قسم کی طاقت اور قدرت نہیں ہوتی، وہ صرف نماز روزے پر گزارا کرتا ہو، صحراؤں اور جنگلات میں رہتا ہو، لوگوں سے کٹا ہوا، اور اسے شہر اور لوگوں کے بارے میں کچھ خبر نہ ہو۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ہرگز۔ امام مہدی علیہ السلام غائب ہونے کے باوجود جس چیز پر غلبہ چاہتے ہیں خدا انہیں عطا کر دیتا ہے، اور ان کے لیے وسائل دستیاب ہو جاتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ امام علیہ السلام کے تمام تصرفات حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتے ہیں، نہ کہ ہوائے نفس کے مطابق۔ پس وہ کسی کو عطا کرتے ہیں اور کسی سے ہاتھ روک لیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں اور کسی کو رسوا کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتے، کسی کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں، گمراہ کو ہدایت دیتے ہیں، مریض کو شفا دیتے ہیں، گونگے کو بولنے والا بناتے ہیں، کسی کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، کبھی عراق کو تو کبھی ایران میں، کبھی حج کے راستے میں اور کبھی مکہ، مدینہ، منی اور عرفات میں۔ بعض اوقات خود کو بحرین کے لوگوں کے لیے ظاہر کیا، اور بعض اوقات دیگر کائنات کے گوشوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے خود کو خدا کے حکموں
قدرت سے ظاہر کیا۔ سبحان اللہ سامعین، کتنا پڑھ کے مزہ آ رہا ہے۔ آئیے ہم پیج 190 پہ پہنچ گئے۔ اب ہمارے محترم قارئین پر ان احادیث کے معنی ظاہر ہو چکے ہوں گے جن میں امام مہدی علیہ السلام کو بادلوں میں چھپے ہوئے سورج کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ہاں، یہ ہیں وہ امام علیہ السلام کے جن کو خدا نے امام بنایا، نہ کہ لوگوں نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ بھی پڑھیے، میں بھی پڑھ رہی ہوں۔ یہی امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برحق خلیفہ ہیں اور نہ کہ ہر دعوے دار خلیفہ ہے۔ یہ ہیں وہ امام علیہ السلام کہ جنہیں خدا نے اس منصب پر فائز کیا، نہ کہ وہ شخص امام ہے جسے لوگ امام کہتے ہیں، اور نہ ہی وہ شخص جو ریاست و قیادت کو پالے، بلکہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس میں امام بننے کے تمام شرائط کامل طور پر موجود ہوں۔ اس میں وہ سب قابلیتیں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ جن کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، بلکہ وہ سب خصوصیات جو زندگی اور ساری کائنات کی ضرورت ہوتی ہیں۔ ان اوصاف سے متصف امام اہل زمین کے لیے باعث امان اور زمین والوں کی بقا کا سبب ہوتا ہے۔ اسی کے صدقے میں مخلوق کو روزی، یہ بریکٹ میں ہے سامعین، یہ بریکٹ یہاں سے شروع ہوا ہے اور میں پڑھ رہی ہوں۔ انہی کے صدقے میں مخلوق کو روزی ملتی ہے اور اسی کے وجود کی برکت زمین و آسمان اپنی جگہ قائم ہے، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھیں کہ یہ خواہ مخواہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں غلو ہے، لیکن جب اس بارے میں دسیوں احادیث ملاحظہ کی جائیں تو شک ختم ہو جاتا ہے، اور مزید یہ کہ وہ احادیث متعدد طرق سے وارد ہیں اور وہ اسلامی فرقوں کے مابین متفق علیہ ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں۔ اچھا، ابھی ہم پیج 190 پر ہی پڑھتے پہنچے ہیں اور یہ احادیث کے بارے میں اب بتا رہے ہیں ہمیں۔ تو سامعین، آئیے ہم ان بعض احادیث کو پڑھتے ہیں جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اور یہ انہوں نے 5 احادیث بتائی ہیں۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ 1، ایاز بن سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے بابا سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ انورٹڈ کاما میں ہے، ستارے آسمان والوں کے لیے امان کا سبب ہیں اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان کا باعث ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ نمبر 2، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام نے فرمایا، اب یہ پھر انورٹڈ کاما میں ہے، ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، تو جب ستارے غائب ہو جائیں گے تو ان کے پاس وہ آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میرے اہل بیت علیہ السلام زمین والوں کے لیے امان ہیں، تو جب میرے اہل بیت چلے جائیں گے تو ان کے پاس وہ آ جائے گا جس کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، میرے اہل بیت علیہ السلام زمین والوں کے لیے امان ہیں، تو جب میرے اہل بیت علیہ السلام مار دیے جائیں گے تو زمین والوں کے پاس وہ نشانیاں آ جائیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ انورٹڈ کاما کلوز۔ نمبر 4، حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، انورٹڈ کاما، ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امان ہیں، تو جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان والے بھی ختم ہو جائیں گے، اور میرے اہل بیت علیہ السلام زمین والوں کے لیے باعث امان ہیں، تو جب میرے اہل بیت علیہ السلام ختم ہو جائیں گے تو زمین والے بھی ختم ہو جائیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ نمبر 5، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا نے ستاروں کو آسمان والوں کے لیے امان بنایا اور میرے اہل بیت علیہ السلام کو زمین والوں کے لیے امان بنایا ہے۔ یہاں کچھ اور روایات بھی ہیں، جو یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا سامعین امان بنایا کے اوپر۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہاں کچھ اور روایات بھی ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت سے وارد ہیں اور وہ اسی معنی کی زیادہ وضاحت کرتی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ اچھا، اب یہ ہم دیکھتے ہیں سامعین، یہ بھی پوائنٹ وائز انہوں نے بتایا ہوا ہے، اور یہ کل تقریباً یہ تو مجھے کافی نظر آ رہے ہیں، یہ 10 یا 11 جی 10 بتائے ہوئے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں، ہم ان کو ابھی ساتھ ساتھ ہی پڑھے لیتے ہیں۔ نمبر 1، امام مہدی علیہ السلام نے اسحاق بن یعقوب کی طرف خط میں لکھا، انورٹڈ کاما، میں زمین والوں کے لیے اسی طرح امان کا باعث ہوں جس طرح ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امان ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ 2، امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، انورٹڈ کاما سٹارٹ، ہم مسلمانوں کے امام ہیں، عالمین پر خدا کی حجت ہیں
اور مومنوں کے سردار ہیں۔ ہم زمین والوں کے لیے اس طرح باعث امان ہیں جس طرح ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امان ہیں۔ ہماری ہی وجہ سے خدا نے آسمان کو زمین پر گرنے سے بچایا ہوا ہے مگر جب تک وہ چاہے۔ ہماری ہی وجہ سے خدا نے زمین کو اس پر رہنے والوں کے سمیت غرق ہونے سے بچایا ہوا ہے۔ ہماری ہی وجہ سے بارش نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے اور زمین کی برکتیں باہر آتی ہیں۔ اور اگر زمین پر ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے کوئی فرد نہ ہو تو زمین والوں سمیت دھنس جائے۔ یہاں پہ یہ پوائنٹ ختم ہو گیا۔ نمبر 3، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہم ہدایت دینے والے امام ہیں، ہماری ہی وجہ سے، پیج 192، ہماری ہی وجہ سے خدا کی رحمت نازل ہوئی ہے اور لوگ بارش سے سیراب ہوتے ہیں۔ ہماری ہی وجہ سے تم سے عذاب اٹھ جاتا ہے، تو جو ہماری معرفت حاصل کر لے، ہمارے حق کی معرفت حاصل کر لے اور ہمارے حکم کو مانے، وہ ہم میں سے ہے اور اسے ہماری طرف ہی آنا ہے۔ نمبر 4، محمد بن ابراہیم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک خط لکھا۔ اس میں یہ درج کیا کہ ہمیں اہل بیت کی فضیلت بتائیں۔ امام علیہ السلام نے جواب میں لکھا، ستاروں کو آسمان والوں کی خاطر باعث امان قرار دیا گیا ہے، تو جب ستارے غائب ہو جائیں گے تو آسمان والوں کے پاس وہ آ جائے گا کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت علیہ السلام کو میری امت کے لیے باعث امان قرار دیا گیا ہے۔ جب میرے اہل بیت چلے جائیں گے تو زمین والوں کے پاس وہ زلزلہ قیامت آ جائے گا کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 5، امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے، ہم مخلوق میں خدا کی حجتیں ہیں، ہماری ہی وجہ سے خدا نے زمین و آسمان کو زوال سے بچایا ہوا ہے، ہماری ہی وجہ سے بارش نازل ہوتی ہے، رحمت پھیلتی ہے اور زمین ہم میں سے کسی قائم سے خالی نہیں رہتی، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ اور اگر زمین ایک دن بھی حجت سے خالی رہ گئی تو یہ اپنے اہل سمیت اس طرح ٹھاٹے مارے گی جس طرح سمندر اپنے اہل سمیت ٹھانٹے مارتا ہے۔ نمبر 6، سلمان جعفری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے پوچھا، کیا زمین حجت خدا سے خالی رہ سکتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی زمین حجت خدا سے خالی ہو تو یہ اہل زمین میں دھنس جائے۔ نمبر 7، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اگر زمین ایک دن بھی اس حالت میں گزرے کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام میں سے کوئی امام موجود نہ ہو تو زمین اپنے رہنے والوں سمیت دھنس جائے گی اور خدا انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ بے شک خداوند عالم بزرگ و برتر ہے، ہمیں اپنی زمین پر حجت بنایا ہے اور زمین والوں کے لیے امان بنایا گیا ہے۔ جب تک ہم ان کے درمیان موجود ہیں وہ زمین کے دھنس جانے سے امان میں رہیں گے، پس خدا چاہے گا کہ ان لوگوں کو ہلاک کرے، پھر چھوڑ دے گا اور انہیں اعمال کا انجام دکھا دے، تو وہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو ان کے درمیان سے اپنی طرف لے جائے گا اور پھر جو چاہے گا اور جو اسے پسند ہوگا وہ کرے گا۔ نمبر 8، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر زمین پر حجت خدا میں سے کوئی حجت نہ ہو تو زمین زلزلے کی زد میں آ جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے باہر نکال دے گی اور زمین ایک ساعت بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوگی۔ نمبر 9، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ایک ساعت کے لیے زمین سے امام کو علیہ السلام کو اٹھا لیا جائے تو یہ اپنے اہل سمیت سمندر کی طرح ٹھاٹے مارے گی۔ نمبر 10، امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا، نبی اور امام علیہ السلام کی کیا ضرورت ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کائنات کی بقا اور درستی کے لیے، اور خدا اہل زمین سے عذاب اٹھا لیتا ہے کہ جب ان میں نبی علیہ السلام یا امام موجود ہوتا ہے۔ خدا بندے کریم نے ارشاد فرمایا، یعنی سورہ انفال کی آیت نمبر 33 کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں موجود ہیں تو خدا ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امان ہیں اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں، پس جب ستارے غائب ہو جائیں گے تو آسمان والوں کے پاس وہ آ جائے گا جو وہ نہیں چاہتے
اور جب میرے اہل بیت علیہ السلام زمین والوں سے اٹھ جائیں گے تو ان کے پاس وہ آ جائے گا جو وہ ناپسند کرتے ہوں گے۔ اہل بیت علیہ السلام رسول سے مراد وہ ائمہ علیہ السلام ہیں جن کی اطاعت کو خدا نے اپنی اطاعت کے ساتھ ملایا ہے اور فرمایا ہے سورہ نساء آیت نمبر 59 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اور یہ وہ معصوم و مطہر ہستیاں، ہم پیج 194 پہ آ گئے، ہستیاں ہیں جو گناہ اور معصیت کے کاموں کے قریب بھی نہیں جاتی، انہیں خدا کی طرف سے مدد و نصرت، توفیق اور درستگی حاصل ہے۔ انہی کی وجہ سے خدا لوگوں کو رزق دیتا ہے، شہروں کو آباد کرتا ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین کی برکتیں نکلتی ہیں۔ انہی کی وجہ سے خدا گناہ گاروں کو مہلت دیتا ہے اور انہیں جلدی عذاب نہیں دیتا۔ روح القدس ائمہ سے دور نہیں ہوتا اور ائمہ بھی روح القدس سے جدا نہیں ہوتے، اور قرآن ان کو نہیں چھوڑتا اور وہ قرآن سے جدا نہیں ہوتے، اور ان پر خدا کا درود و سلام ہو۔ ہم اس موضوع پر انہی احادیث پر اکتفا کرتے ہیں اور اپنی اصل بحث یعنی غیبت کبریٰ اور مرجعیت کی ابتدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ تو سامعین، ہم اب پہنچے ہیں جہاں پہ ہیڈنگ ہے قیادت مرجعیت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ہمارے علم کے مطابق قیادت مرجعیت کی ابتدا غیبت کبریٰ میں شیخ حسن بن علی بن ابی عقیل الامانی کے ہاتھوں ہوئی۔ سید محمد مہدی بحر العلوم میں فرماتے ہیں، وہ یعنی ان بریکٹ لکھا ہے شیخ حسن بن علی بن ابی عقیل، بریکٹ کلوز ہو گیا، وہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے فقہ کو منظم کیا، اپنی نظم و فکر کو استعمال کیا اور غیبت کبریٰ کی ابتدا میں اصول و فروع سے بحث شروع کی۔ سید مہدی بحر العلوم رحمۃ اللہ نے اب یہ بھی فرمایا، اس عالم دین کی ثقافت، علم و فضل اور عقائد و فقہ کی بحیثیت کسی وضاحت کی محتاج نہیں، اور فقہائے کرام کا ان کے اقوال نقل کرنا اور فتاویٰ کو محفوظ کرنا بھی محتاج بیان نہیں۔ خصوصاً علامہ ہلی اور محقق ہلی رحمۃ اللہ نے ان کے فتاویٰ کو محفوظ کیا، اور ان کے بعد آنے والے فقہا نے بھی۔ ان بریکٹ الفوائد الرجالیہ سید محمد مہدی بحر العلوم۔ فقیہ امانی ہمارے فقہا کے نزدیک بڑی اہمیت کے حامل تھے، اور ہمارے بزرگ اور قدماء علماء جیسے شیخ مفید اور شیخ توسی رحمۃ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ شیخ حسن بن علی بن ابی عقیل الامانی کی امانت کے موضوع پر ایک کتاب الکر والفر تھی، اور فقہ میں آپ کی کتاب التمسک بحبل آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تھی۔ یہ کتاب بہت ہی عمدہ اور ضخیم تھی اور اس زمانے میں مشہور تھی، لیکن اب موجود نہیں ہے اور حوادث زمانہ کی نظر ہو چکی ہے۔ پیج 195۔ تراجم کی کتابوں میں آپ کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات نہیں ملتی، لیکن آپ شیخ مفید رحمۃ اللہ سے کئی سال پہلے گزرے ہیں، کیونکہ آپ کا زمانہ ابن جنید کے زمانے سے پہلے کا ہے، اور ابن جنید شیخ مفید رحمۃ اللہ کے اساتذہ میں سے تھے۔ قریباً یہ درست ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ کا زمانہ چوتھے نائب خاص کی وفات کے بعد اور شیخ مفید رحمۃ اللہ کے مشہور ہونے سے پہلے کا زمانہ ہے۔ بالضبط تو معلوم نہیں، مگر یہ معلوم ہے کہ چوتھے نائب کی وفات 329 یعنی 329 ہجری میں ہوئی تھی، اور شیخ مفید کی ولادت 336 یا 338 ہجری میں ہوئی تھی۔ بہرحال قیادت مرجعیت نے ایک خاص طریقہ اختیار کیا اور بغداد میں حلقات تدریس شروع ہو گئے، اور کئی سال گزرتے گئے تو بغداد میں شیخ مفید رحمۃ اللہ نامی ایک ستارہ چمکا اور ایک حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی، اور آپ کی مجلس درس میں دسیوں فضلہ حاضر ہوتے تھے، جن میں سر فہرست سید شریف رضی رحمۃ اللہ اور سید مرتضیٰ علم الہدا
رحمۃ اللہ تھے، اور یہ ایک دوسرے سے بڑھ کر عالم سمجھے جاتے تھے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، کائنات کی نایاب چیزوں میں سے ایک نایاب گوہر، نابع روزگار استاذہ اور فقہا کے بزرگ تھے۔ آپ میں نیک صفات اکٹھی تھیں، ریاست عامہ آپ پر ختم تھی۔ سب لوگ آپ کے علم و فقہ و فضیلت و تقوی اور زہد و عدالت و جلالت پر متفق تھے، اور اس میں کوئی تعجب نہیں بلکہ قسمت اور توفیق کی بات ہے کہ ان کی زندگی کے آخری برسوں میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجک نے ان کی طرف چند خطوط بھی لکھے، اور ہر سال ان کی طرف لکھتے تھے۔ ہم کو کتب تراجم میں صرف 2 خطوط ملے ہیں، لیکن کچھ نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نے دوسرا خط 2 خطوط کے مضمون کے برابر لکھا، جو ان قریب قارئین جان لیں گے، اور ان خطوط میں سے ہر ایک خط شیخ مفید رحمۃ اللہ کے سینے کے لیے نشان امتیاز اور ان کے سر کے لیے عزت و شرف کا تاج بنا، اور یہ خدا کا خصوصی فضل و کرم ہے جو ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں، اور خدا جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ ہم اب پیج 195 پہ اپنی آج کی آڈیو کو ختم کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو خط جس کا ابھی ذکر ہوا ہے وہ بہت خوبصورت خط ہے، جو ہم پیج 196 پہ تو اس کی عربی ہے، لیکن ہم پھر اس کا پورا ترجمہ آپ کو میں پڑھ کے سناؤں گی کہ وہ اتنا خوبصورت خط ہے اور مولا کے دست مبارک سے لکھا گیا ہے۔ تو چلیے ہم اگلی آڈیو میں اس کے پاس جلدی سے پہنچ کے اس کو پڑھتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔